तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह आराफ आयात 103 ता 171 आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़क़ाल अल मलअु मिन क़ौमि फ़िरऔन अतज़रु मूसा व क़ौमहु लियुफ़्सिदू फ़िल अर्दि व यज़रका व आलिहतक क़ाल सनुक़त्तिलु अब्नाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून। इस खुले मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कामयाबी ने फ़िरौन और उसके दरबारियों को बिल्कुल बौखला दिया। दरबारियों ने फ़िरौन से बाइसरार ये कहना शुरू कर दिया कि अब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को मज़ीद ढील देने की गुंजाइश बाकी नहीं रही है। अगर उनको मज़ीद मौका दिया गया तो ये आपको और आपके बुतों को छोड़ बैठेंगे और मुल्क में बगावत करा देंगे। फ़िरौन ने उनको इत्मीनान दिलाया कि घबराने की कोई वजह नहीं है, हमारा इक़्तिदार पूरी तरह उनके ऊपर मुस्तहकम है। हम उनके ज़ुकूर को कत्ल करते रहेंगे, उनकी लड़कियों को ज़िंदा रखेंगे। मतलब यह है कि ये हमारे काबू में हैं। अगर हम उनको ज़ोर पकड़ने देना ना चाहें तो ये क्या कर सकते हैं। ऊपर लड़कों के कत्ल और लड़कियों के ज़िंदा रखने की ज़ालिमाना स्कीम का ज़िक्र गुज़र चुका है। ये स्कीम इसीलिए इख्तियार की गई थी कि बनी इसराइल की तादाद मुल्क में इतनी ज़्यादा ना हो जाए कि वो एरिस्टोक्रेसी के लिए ख़तरा बन जाएं। अव्वल तो ये स्कीम दाइयों के अदम ताउन की वजह से नाकाम हो गई, लेकिन फ़िरौन इस नाकामी से मायूस नहीं हुआ, बल्कि उसने आम लोगों को ये हुक्म दे दिया कि वो बनी इसराइल के बच्चों को दरिया में फेंक दिया करें। यहाँ फ़िरौन ने इसी चीज़ की तरफ इशारा किया है कि हम बहरहाल उनको अपने लिए ख़तरा नहीं बनने देंगे। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम इसी स्कीम को मज़ीद क़ुव्वत व शिद्दत के साथ चलाएंगे। यहाँ ये बात याद रखने की है कि अगरचे फ़िरौनी इसराइलियों से इस दर्जा ख़ाइफ थे, लेकिन साथ ही वो इस बात के लिए भी किसी कीमत पर भी तैयार नहीं थे कि वो मिस्र से यक कलम निकल जाएं। इसकी वजह ये थी कि मिस्र की तमाम रिफाहियत तो खुशहाली उन्हीं ग़ुलामों की रहीने एहसान थी। उपले थापने, ईंटें बनाने से लेकर ज़राअत और तामीरात के सारे काम उन्हीं की मशक्क़त से अंजाम पाते थे। फ़िरौन और उसकी कौम के लोगों का काम सिर्फ़ ऐश करना और इन इसराइलियों पर हुकूमत करना और उनके साथ बेगार लेना था। ज़ाहिर है कि ऐसे हालात में ना तो फ़िरौनियों के लिए ये मुमकिन था कि वो इसराइलियों को बढ़ने और पनपने का मौका दे, ना ये मुमकिन था कि उनको यक कलम मिस्र से निकल जाने दे। इस दो तरफ़ा ख़तरे से बचने के लिए फ़िरौन और उसके लाल भचकड़ों ने ये पॉलिसी बनाई कि उनकी नरीना औलाद को कत्ल करके उनकी तादाद को काबू में रखा जाए। आदमी जब अपने हुदूद से तजावज़ करके खुदाई हुदूद में मुदाखलत शुरू कर देता है तो उसकी अक्ल इसी तरह मारी जाती है। व यज़रका व आलिहतक की तावील में हमारे उलमा और मुफस्सिरीन को बड़ा इस्तराब पेश आया है। इसमें अशकाल ये है कि आलिहतक के लफ्ज़ से ये मालूम होता है कि कुछ ऐसे देवी देवता भी मिस्र में थे जिनकी परस्तिश खुद फ़िरौन भी करता था। अगर ये बात सही मान ली जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि उसके रब्बुल आला होने के दावे की तौजीह क्या होगी। जो खुद रब्बुल आला होने का मुद्दई हो वो किसी दूसरे देवी देवता को मानने वाला या उनकी परस्तिश करने वाला कैसे हो सकता है। इस शुबा का जवाब यह है कि फ़िरौन अपने ज़ाम के मुताबिक अपने आप को मिस्रियों के सबसे बड़े देवता सूरज का अवतार समझता था। इस तरह उसकी हैसियत अवतार बादशाह गॉड किंग की थी। गोया वो बैक वक्त मिस्रियों का बादशाह भी था और उनके सबसे बड़े देवता का मजहर और अवतार होने के सबब से उनका रब्बे आला भी था। इसलिए अपने बेशुमार स्टैचू और बुत बनवाकर अपनी मुमलिकत में जगह जगह नस्ब करा दिए थे और उसकी रियाया उनके दर्शन और उनके आगे दंडवत करती थी। इस तरह बादशाह को बैक वक्त रियाया पर खुदाई और शाही दोनों के इख्तियारात हासिल थे। यहाँ आलिहतक के लफ्ज़ से इसके उन्हीं स्टैचुओं और बुतों की तरफ इशारा है जो उसकी ज़ात की नुमाइंदगी करते थे। मिस्र के कदीम मंदिरों के जो आसार मिले हैं उनसे भी इसी बात की तस्दीक होती है।
قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فینظر کیف تعملون۔ تفسیر سورہ بقرہ کی فصل 32 میں ہم اقامت دین کی جد و جہد میں صبر اور نماز کی اہمیت پر بحث کر چکے ہیں۔ در حقیقت اس جہاد میں یہی دو چیزیں وسیلہ ظفر ہیں۔ قرآن میں مشکلات راہ کے مقابلے کے لیے ہر جگہ انہی دو ہتھیاروں سے مدد حاصل کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہاں اگرچہ بظاہر لفظ اللہ وارد ہوا ہے، لیکن اس سے مراد نماز ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے استعانت کا ذریعہ نماز ہی ہے۔ فرعون نے اس شکست سے گھبرا کر بنی اسرائیل کو دبانے اور ان کی نسل کو تباہ کرنے کے جو عزم ظاہر کیا، اس سے قدرتی طور پر بنی اسرائیل کو سخت پریشانی لاحق ہوئی۔ ان کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نماز اور صبر کی تلقین کی۔ فتنوں اور آزمائشوں میں استقامت بڑا کٹھن کام ہے۔ یہ کام اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی حقیقت کو یوں واضح فرمایا کہ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہیں صبر نہیں حاصل ہو سکتا مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ اللہ کی یہ مدد حاصل کرنے کا واسطہ نماز ہے۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ اس نماز سے مراد صرف عام نماز نہیں، بلکہ وہ خاص نماز بھی ہے جس کی تاکید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو مکی زندگی کے ابتدائی پرمحن دور میں کی گئی تھی۔ اس چیز کی تاکید حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھی کی گئی۔ سورہ یونس کی آیت 87 کے تحت انشاءاللہ ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ ان الارض للہ الآیہ، یہ فرعون کے اس غرور کی جو ان فوقہم قاہرون کے الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے تردید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے منہ سے اپنے متعلق جو چاہے قاہر و مقتدر ہونے کا دعویٰ کرتا رہے، لیکن زمین کا اصل مالک اللہ ہے۔ وہی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، اور عاقبت کار کی کامیابی بہرحال خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ رسولوں سے متعلق اس سنت الہی کی وضاحت ہم ایک سے زیادہ مقامات میں کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لازماً ان کے دشمنوں پر غلبہ عطا فرماتا ہے، عام اس سے کہ یہ غلبہ ان کی زندگی ہی میں حاصل ہو یا ان کی زندگی کے بعد ان کے پیرووں کو حاصل ہو، اور قطع نظر اس سے کہ وہ اسی سرزمین پر قابض ہوں جس میں انہوں نے اپنی دعوت بلند کی، یا اللہ تعالیٰ ان کو اس علاقے سے ہجرت کا حکم دے اور ان کی برآمدی کے لیے زمین کے کسی اور خطے کو انتخاب فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن پر غلبہ تو ان کی زندگی ہی میں بلکہ مذکورہ بالا واقعات کے پیش آنے سے بہت تھوڑے عرصے کے بعد حاصل ہو گیا، لیکن ان کی امت کو حکومت عطا ہوئی فلسطین کی سرزمین کی، اور یہ کام تکمیل کو پہنچا ان کی وفات کے بعد۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مصر میں بھی اس عذاب کے بعد جو فرعون اور اس کی قوم پر آیا، وہ ایرسٹوکریسی بالکل تباہ ہو کر رہ گئی جو مصر پر قابض تھی، اور ان کی جگہ دوسرے لوگ قابض ہو گئے جو خاندان اور روایات میں بالکل مختلف تھے، اور ان کے ساتھ سابق حکمرانوں کی سیاسی رقابتیں بھی تھیں، اور ان کی طرف سے یہ اندیشہ بھی فرعونیوں کا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساز باز کر کے کہیں ملک کے حکمران نہ بن بیٹھیں۔ یہ مسئلہ چونکہ تاریخ کا ہے اور براہ راست ہم سے متعلق نہیں، اس وجہ سے ہم صرف اشارے پر کفایت کرتے ہیں۔ تفصیل کے طالب اس عہد کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا الآیہ، بنی اسرائیل پر ان کی بے یقینی اور ضعیف الاعتقادی کے سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تلقین بے اثر رہی۔ وہ بولے کہ ہمارے دن تو سخت سے سخت ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے گئے اور اب تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب حالات و واقعات یہ ہیں جو پیش آئے یا پیش آ رہے ہیں، تو تمہارے ان وعدوں اور تمہاری ان طفل تسلیوں پر کون جی سکتا ہے؟
تم تو رحمت کے بجائے ہمارے لیے زحمت ہی زحمت بنتے جا رہے ہو۔ اوپر تورات کے حوالے سے ہم بیان کر آئے ہیں کہ مصر پر قابض ایرسٹوکریسی بنی اسرائیل کی روز افزوں تعداد سے بہت گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی روک تھام کے لیے اس نے ان کی نسل کشی کی مہم چلا رکھی تھی۔ بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی تنظیم و اصلاح کی دعوت لے کر اٹھے تو ارباب اقتدار کی یہ گھبراہٹ اور زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کو ایک طاقتور لیڈر مل گیا ہے اور اب جلد وہ ایک منظم قوت بن کر ہمارے اقتدار کو چیلنج کریں گے۔ اس گھبراہٹ میں فرعون نے ایک طرف تو ان کی نسل کشی کی مہم کو مزید قوت و شدت کے ساتھ چلانے کے احکام جاری کر دیے، دوسری طرف اپنے کارندوں، تحصیلداروں اور عمال کو یہ ہدایت کی کہ بنی اسرائیل سے جو بےگار لی جا رہی ہے وہ سخت سے سخت تر کر دی جائے۔ اینٹیں بنانے کے لیے جو بھس ان کو دیا جاتا ہے وہ بند کر دیا جائے اور ان کو حکم دیا جائے کہ بھس بھی وہی بٹورے اور اینٹیں بھی لازماً ہر شخص سے روزانہ اتنی ہی بنوائی جائیں جتنی اب تک وہ بناتے رہے ہیں۔ اس طرح عذاب کا وہ شکنجہ جو پہلے بھی کچھ کم سخت نہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی سخت ہو گیا۔ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کھاتے میں ڈال دیا کہ یہ سب تمہاری برکتیں ہیں۔ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم الی الآیہ۔ بنی اسرائیل کی مایوسی اور بد دلی دور کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو تسلی دی کہ مایوس اور ہراساں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو ہلاک کرے اور زمین میں تمہیں خلافت عطا فرمائے گا۔ یہاں زمین سے مراد مصر کی سرزمین نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آگے آیت 137 میں اس کی وضاحت ہوئی ہے، اس سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے۔ فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا۔ اور جو قوم دبا کے رکھی گئی تھی ہم نے اس کو اس سرزمین کے شرق و غرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھیں، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل پر پورا ہوا بسبب اس کے کہ وہ ثابت قدم رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بارکنا فیہا سے جس علاقے کی طرف اشارہ ہے وہ فلسطین ہی کا علاقہ ہے، اور اس آیت کے الفاظ سے واضح ہے کہ اسی علاقے کی حکومت دے کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وہ وعدہ پورا کیا جو آیت زیر بحث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی مذکور ہے۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ استخلاف فی الارض کے اصل مقصد کی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو مٹاتا اور دوسری کو عروج و اقبال بخشتا ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے یہ کرتا ہے کہ اقتدار کی وراثت پا کر یہ قوم کیا رویہ اختیار کرتی ہے۔ یہ بھی پچھلی قوم کی طرح بدمست ہو کر زمین میں فساد مچاتی ہے یا اس خلافت و وراثت کا حق پہچانتی ہے اور اس کو ادا کرتی ہے۔ اگر یہ بھی اسی روش پر چل نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک خاص مدت تک مہلت دے کر فنا کر دیتا ہے اور ان کی جگہ دوسروں کو دے کر ان کو آزماتا ہے۔ امتحان کا یہ سلسلہ برابر جاری رہا ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے برابر جاری رہے گا۔ اس وجہ سے کسی قوم کو یہ مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ ایک مرتبہ خدا کی محبوب بن گئی تو ہمیشہ محبوب ہی بنی رہے گی، خواہ اس کے اعمال و عقائد میں کتنی ہی خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ سنین سنہ کی جمع ہے، اس کے عام معنی تو سال کے ہیں، لیکن یہ قحط اور مصیبت کے سال کے لیے بھی معروف ہے اور اسی مفہوم میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ اوپر آیت 94 تا 95 کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کی اس سنت کی وضاحت کر چکے ہیں کہ جب وہ اپنا کوئی رسول بھیجتا ہے تو اس کی دعوت کے ویدات مختلف قسم کی آزمائشوں کی شکل میں وہ آفاق و انفس میں بھی ظاہر فرماتا ہے تاکہ لوگوں کے کان رسول کی دعوت کے لیے کھولیں، وہ عبرت پکڑیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔
اسی سنت الہی کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے کہ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت بلند کی اور اپنے معجزات سے فرعونیوں کو جھنجھوڑا، دوسری طرف ہم نے قوم فرعون کو قحط اور پیداوار کی کمی کی آزمائشوں میں مبتلا کیا تاکہ ان کے اندر خدا کا خوف اور اس کی یاد بیدار ہو۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ طیر طائر سے ہے، طائر چڑیوں اور پرندوں کو کہتے ہیں، چونکہ توہم پرستوں میں چڑیوں کے اڑنے سے فال لینے کا عام رواج ہے، اس وجہ سے تطیر کا لفظ فال کے لیے بھی استعمال ہوا، پھر اس کا غالب استعمال فال نحس کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اسی مادے سے طائر کا لفظ بھی ہے جو اس چیز کے لیے استعمال ہوا جس سے کوئی نیک یا بد فال لی جائے، اور پھر اسی مفہوم سے ترقی کر کے خط، قسمت اور نصیبہ کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ اب یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آزمائشیں فرعونیوں کو جھنجھوڑنے اور جگانے کے لیے بھیجیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی طرف متوجہ ہوں، انہوں نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوست کا نتیجہ قرار دیا۔ جب حالات سازگار ہوتے تو اس کو اپنی خوشبختی، بلند اقبالی اور اپنے استحقاق کی برکت قرار دیتے، لیکن جب کسی عرضی و سماوی آفت سے دوچار ہوتے تو یہ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی یہ نحوست ہے، یہ جو بے دینی اور بے عقیدگی پھیلا رہے ہیں اس سے عرضی و سماوی دیوتا ناخوش ہو گئے ہیں، جس کا نتیجہ ان آفتوں کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ فرمایا کہ ان کا طائر قسمت و نحوست ہے تو اللہ کے پاس ہے، اور یہ پیدا ہوا ہے ان کی اپنی بدعمالیوں سے، لیکن ان کی اکثریت اس حقیقت سے ناواقف ہے، اس وجہ سے وہ اپنی نحوست دوسروں کے تالے میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا، یہ ان کا حتمی جواب نقل ہوا ہے کہ خواہ ہم پر جادو چلانے کے لیے تم کتنی ہی نشانیاں دکھاؤ، ان چیزوں سے مرعوب ہو کر ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَىٰ أَجَلٍ ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون۔ اوپر آیت 130 میں جن آزمائشوں کا ذکر ہوا ہے، یہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا اس عام سنت الہی کے تحت ظہور میں آئیں جو ہر رسول کی دعوت کی تائید و تقویت اور لوگوں کے اندر تضرع اور تذکر پیدا کرنے کے لیے رحمت الہی کا مقتضا ہیں۔ لیکن جب فرعونی ان سے اثر پذیر نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں نہایت اہم معجزات دکھائے، جن میں سے چند کی طرف یہاں اشارہ فرمایا ہے۔ ہم تورات کی روشنی میں اس کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ طوفان، تورات میں اس طوفان کی تفصیل اس طرح آئی ہے: اور خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک کے مصر میں ہے اولے گریں، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی آسمان کی طرف اٹھائی اور خداوند نے رعد اور اولے بھیجے اور آگ زمین پر تک آنے لگی، اور خداوند نے ملک مصر پر اولے برسائے، پس اولے گرے اور اولوں کے ساتھ آگ ملی ہوئی تھی، اور وہ اولے ایسے بھاری تھے کہ جب سے مصری قوم آباد ہوئی ایسے اولے ملک میں کبھی نہیں پڑے، اور اولوں نے سارے ملک مصر میں ان کو جو میدان میں تھے، کیا انسان کیا حیوان، سب کو مارا، اور کھیتوں کی ساری سبزی کو بھی اولے مار گئے،
اور میدان کے سب درختوں کو توڑ ڈالا۔ خروج باب 9 آیات 22 تا 25۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ طوفان رعد، گرج، کڑک اور اولوں کا طوفان تھا۔ بارش اور ہوائیں تند بھی اکثر اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں آگ کا جو ذکر ہے یہ تورات کے مترجموں کی غلطی ہے۔ اس سے مراد ہماری عام آگ نہیں بلکہ وہ بجلی ہے جو اس طرح کے طوفان کے لوازم میں سے ہے۔ جراد ٹڈی کو کہتے ہیں۔ اس کی تفصیلات تورات میں یوں ہیں۔ تب خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ملک مصر پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ ٹڈیاں ملک مصر پر آئیں اور ہر قسم کی سبزی کو جو اس ملک میں اولوں سے بچ رہی ہے چٹ کر جائیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام نے ملک مصر پر اپنی لاٹھی بڑھائی اور خداوند نے اس سارے دن اور ساری رات پر آندھی چلائی اور صبح ہوتے ہوتے پروا آندھی ٹڈیاں لے آئی اور ٹڈیاں سارے ملک مصر پر چھا گئیں اور وہیں مصر کی حدود میں بسیرا کیا، اور ان کا دل ایسا بھاری تھا کہ نہ تو ان سے پہلے ایسی ٹڈیاں کبھی آئی تھیں اور نہ ان کے بعد پھر آئیں گی، کیونکہ انہوں نے تمام روئے زمین کو ڈھانک لیا، ایسا کہ ملک میں اندھیرا ہو گیا، اور انہوں نے اس ملک کی ایک ایک سبزی کو اور درختوں کے میووں کو جو اولوں سے بچ گئے تھے چٹ کر لیا، اور ملک مصر میں نہ تو کسی درخت کی نہ کھیت کی کسی سبزی کی ہریالی باقی رہی۔ خروج باب 10 آیات 12 تا 15۔ کمل کے معنی جوئیں کے ہیں۔ یہ آفت جس شکل میں ظاہر ہوتی ہے اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہارون سے کہہ کہ اپنی لاٹھی بڑھا کر زمین کے گرد کو مارے تاکہ وہ تمام ملک مصر میں جوئیں بن جائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور ہارون علیہ السلام نے اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور زمین کی گرد کو مارا، اور انسان اور حیوان پر جوئیں ہو گئیں، اور تمام ملک مصر میں زمین کی ساری گرد جوئیں بن گئیں۔ خروج باب 8 آیات 16 تا 17۔ دفادع دفدع کی جمع ہے، یہ مینڈک کو کہتے ہیں۔ اس عذاب کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ فرعون کے پاس جا اور اس سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے کہ میری عبادت کریں، اور اگر تو نے ان کو جانے نہ دیا تو دیکھ میں تیرے ملک کو مینڈکوں سے ماروں گا، اور دریا بے شمار مینڈکوں سے بھر جائے گا، اور وہ آ کر تیرے گھر میں اور تیری آرام گاہ میں اور تیرے پلنگ پر اور تیرے ملازموں کے گھروں میں اور تیری رعیت پر اور تیرے تندوروں اور تیرے آٹے گوندنے کے لنگوں میں گھستے پھریں گے، اور تجھ پر اور تیری رعیت اور تیرے نوکروں پر چڑھائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہارون سے کہہ کہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں پر بڑھا اور مینڈکوں کو ملک مصر پر چڑھا لا۔ چنانچہ جتنا پانی مصر میں تھا اس پر ہارون علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور مینڈک چڑھ آئے اور ملک مصر کو ڈھانپ لیا۔ خروج باب 8 آیات 1 تا 6۔ دم کے معنی خون کے ہیں۔ اس کے ظہور کی شکل اس طرح مذکور ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے اور مصر میں جتنا پانی ہے یعنی دریاؤں اور نہروں اور جھیلوں اور تالابوں پر اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ وہ خون بن جائیں، اور سارے ملک مصر میں پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں بھی خون ہی خون ہوگا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کیا۔ اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا، اور دریا کی مچھلیاں مر گئیں، اور دریا سے تعفن اٹھنے لگا، اور مصری دریا کا پانی نہ پی سکے، اور تمام ملک مصر میں خون ہی خون ہو گیا۔ خروج باب 7 آیات 19 تا 21۔ آیات مفصلات یعنی یہ تمام نشانیاں تفصیل سے مذکور ہیں۔ قرینہ دلیل ہے کہ مفصلات کا ظرف یہاں محذوف ہے، یعنی ان کی تفصیل تورات میں موجود ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ اسی ذیل کے چند اور معجزات بھی تمام جزیات کی تفصیل کے ساتھ تورات میں بیان ہوئے ہیں۔
قرآن نے ان کی طرف چونکہ صرف اشارہ کیا ہے، اس وجہ سے ان کی تفصیلات کے لیے حوالہ تورات کا دے دیا ہے۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، یعنی بجائے اس کے کہ ان سے ان کے اندر تضرع اور تذکر پیدا ہوتا، ان کے غرور اور تکبر میں اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ تھے اور اللہ تعالیٰ مجرموں کو راہیاب نہیں کرتا۔ ان کے لیے نشانیاں ہدایت کے بجائے صرف اتمام حجت اور قساوت قلب کا باعث بنتی ہیں۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ إِلَى الْآيَةِ، لما کلما کے معنی میں بھی آتا ہے، خاص طور پر ان مواقع میں جہاں مد نظر تصویر حال ہو۔ آگے آیت 189 میں اس کی نظیر موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب جب وہ عذاب کی گرفت میں آتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منت سماجت کرنے لگتے کہ اس قرب و تعلق کی بنا پر جو تمہیں اپنے رب سے ہے، ہمارے لیے دعا اور سفارش کرو کہ یہ عذاب ہمارے سر سے ٹل جائے۔ اگر تم نے اس کو ٹال دیا تو ہم ضرور تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو اپنے وعدے سے پھر مکر جاتے۔ تورات میں اس کا ذکر یوں ہوا ہے: تب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بلا کر کہا کہ خداوند سے شفاعت کرو کہ مینڈکوں کو مجھ سے اور میری رعیت سے دفع کر دے، اور میں ان لوگوں کو جانے دوں گا تاکہ وہ خداوند کے لیے قربانی کریں۔ خروج باب 8 آیت 8۔ فرعون نے کہا، میں تم کو جانے دوں گا تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے لیے بیابان میں قربانی کرو، لیکن تم دور مت جانا اور میرے لیے شفاعت کرنا۔ پر فرعون نے اس بار بھی اپنا دل سخت کر لیا اور ان لوگوں کو نہ جانے دیا۔ خروج باب 8 آیات 28 تا 32۔ بما عہد عندک کا مفہوم میرے نزدیک یہ ہے کہ چونکہ خدا تمہاری بات سنتا اور تمہاری دعا کی حرمت قائم رکھتا ہے، اس وجہ سے ہمارے لیے دعا کرو۔ الی اجل ہم بالغوہ سے مقصود ان کی بے ضمیری اور ان کے سفلہ پن کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ جانتے ہوئے کہ ان کے فریب اور جھوٹ پر زیادہ دیر تک پردہ نہ پڑا رہ سکے گا، وہ محض اس خیال سے جھوٹا عہد کر لیتے کہ اس سے جتنی دیر کے لیے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اٹھا لیا جائے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ إِلَى الْآيَةِ، اس انتقام سے مراد ان جرائم کا انتقام ہے جن پر پورے اتمام حجت کے باوجود وہ جمے رہے۔ اللہ کی آیات سے اول تو وہ بے پرواہ اور غافل رہے، اور جب وہ کھلے ہوئے چیلنج کے ساتھ ان کے سامنے ظاہر ہوئیں تو انہوں نے ان کی تکذیب کر دی کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ سحر و شعبدہ کا کرشمہ ہے۔ اس کی پاداش میں وہ سمندر میں غرق کر دیے گئے۔ اس واقعہ غرق کی تفصیلات کے لیے موضوع مقام ہماری کتاب میں آگے آئے گا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ إِلَى الْآيَةِ، یستضعفون سے اشارہ ان مظالم اور شدائد کی طرف ہے جو بنی اسرائیل کو دبانے کے لیے فرعونیوں کے ہاتھوں ان پر ڈھائے گئے، اور جن میں سے بعض چیزوں کی طرف اوپر اشارہ گزر چکا ہے۔ فرمایا کہ وہی قوم جو غلامی و محکومی کے نہایت سخت شکنجوں میں کسی ہوئی تھی، اللہ نے اس کو رفعت بخشی اور اس کو سرزمین فلسطین کی حکومت عطا فرمائی۔ اس حکومت بخشنے کے لیے یہاں ایراس کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس میں یہ مضمون مضمر ہے کہ ان کے سابق حکمرانوں کو اللہ نے وہاں سے ہٹایا اور ان کی وراثت ان کو دلائی۔ اس سرزمین کی تعریف میں التی بارکنا فیہا کے جو الفاظ وارد ہوئے ہیں، اول تو وہ یہ متعین کرتے ہیں کہ اس سے مراد فلسطین ہی کی سرزمین ہے، اس لیے کہ قرآن میں اس صفت کے ساتھ اسی سرزمین کا ذکر ہوا ہے۔ دوسرے، یہ الفاظ اس سرزمین کی روحانی و مادی دونوں قسم کی برکتوں کو ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے کہ عربی میں مبارک کا لفظ ان دونوں مفہوموں میں
استعمال ہوتا ہے۔ مشارقہ اور مغاربہ کے الفاظ سے اس حکومت کے وسیع الاطراف ہونے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ عربی میں بعض مرتبہ کسی لفظ کی جمع اس کے اطراف کی وسعت کے لحاظ سے بھی آتی ہے۔ پیچھے لفظ اعراف پر بحث کرتے ہوئے ہم اس بات کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل سے اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر آیات 128 تا 129 میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے آباء و اجداد سے کیا تھا اور جس کی تجدید بالآخر موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی، وہ وعدہ بالآخر پورا ہوا۔ بما صبروا سے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قوموں پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہوتے ہیں وہ بہرحال اوصاف و کردار پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ مجرد خاندان و نسب کسی کو اللہ کا چہیتا بنا دے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ یعنی فرعون اور اس کی قوم کی تمام شاندار تعمیرات بھی ہم نے برباد کر دیں اور ان کے سرسبز و شاداب باغات بھی اجاڑ دیے۔ یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ما کانا یصنعو اور ما کانو یعرشون۔ میرے نزدیک پہلے سے تعمیرات کی طرف اشارہ ہے اور دوسرے سے باغات کی طرف۔ جس فرعون کا ذکر یہاں ہے اس کو تعمیرات سے خاص ذوق رہا ہے اور بنی اسرائیل زیادہ تر انہی تعمیرات کی خاطر دن رات بیگار میں جتے رہے تھے۔ ما کانو یعرشون سے اصلاً تو انگور کے باغ مراد ہیں، اس لیے کہ انہی کی بیلیں ٹٹھیوں پر چڑھائی جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن میں جنات معروشات کی ترکیب موجود ہے، لیکن بسا اوقات کسی چیز کی تعبیر اس کے جزو غالب سے کی جاتی ہے جو باعتبار لفظ تو خاص ہوتی ہے لیکن مراد اس سے عام ہوتی ہے۔ مصر کو کم از کم اس دور میں انگور کی پیداوار میں امتیاز حاصل رہا ہے۔ سورہ یوسف کے بعض مقامات سے بھی اس کا اشارہ نکلتا ہے۔ اس ٹکڑے سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ قوم فرعون پر غرق کے علاوہ بھی تباہی آئی، جس سے ان کے شہر اور باغ بھی سب کے سب اجڑ گئے۔ ان کے باغ تو جیسا کہ اوپر گزرا پہلے ہی اولوں اور ٹڈیوں سے تباہ ہو چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی زلزلہ بھی اسی دوران میں آیا ہے جس سے ان کی عمارتیں بھی منہدم ہو گئیں اور جو کچھ پچھلی آفتوں سے بچ رہا تھا وہ بھی برباد ہو گیا۔